रहीम अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुहाmmad के नाम पर जो गेम आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें इस गेम के आगे बढ़ाने में मुख्तदर हलकों की हिमायत हासिल है। और ये भी कहा गया है, ज़राए ने यह दावा किया है कि अगले मरहले में आसिफ जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिल वास्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इससे भी एक कदम आगे बढ़कर ऑफर की जा सकती है, शर्त जिसकी आसिफ जरदारी को बतौर सदर कबूल करना हो। वो ऑफर क्या होगी वो बताते हैं आपको, और फिर आपको ये बताते हैं कि अब तक की ऑफर के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पहला बिल वास्ता पैगाम भेजा वो वही जिसकी जानिब मैंने चंद दिन पहले भी इशारा किया था। वो है जनाब सरदार लतीफ़ खोसा को बतौर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर अगर आगे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाए, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत मिलकर बना सकती हैं। ये ऑफर बाकायदा तौर पर की जा चुकी है, हमारे ज़राए ने इसकी कंफर्मेशन की है। और मकसद इसके पीछे क्या है कि एक ऐसा माहौल बांग्लादेश बाडल की तरह का बनाने की कोशिश करना कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घेर घार कर बाकी दीगर सियासी जमातों के साथ बिठाया जाए। लेकिन इमरान खान का इस तमाम मामलात के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ है। वो क्या, वो भी आगे चलकर आपको बताते हैं। सरे दस्त ये अगर कहा जाए कि कोई पैगाम जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आता है वो कोई बराह रास्त होता है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट सामने आती हैं जिनसे ये वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि यह पैगाम इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही दिया गया। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की जानिब से आज एक बड़ी तस्दीक ने वाज़ह तौर पर इस जानिब इशारा किया, और उसके बाद एक इंतहाई अहम तरीन तंजीम जिसका ताल्लुक डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कहा क्या उन्होंने, पहले वो आपके गोश गुजार करते हैं, और फिर इमरान खान की आज का जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो है वो उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की जो साफ़ियों से अडाला जेल के अंदर, वो मामलात को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का इशारा उन्होंने क्यों किया कि तमाम मामलात के फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करेंगे, ये भी आपको बताते हैं। पहले इस अहम तरीन और बड़े इदारे की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी तफसीलात, और ये मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। डेफिनेटली माजी हमें आप बताता है, तमाम तर चीज़ें हमें बताती हैं कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त किए बगैर तो हो नहीं सकती। एजेंडा और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से क्योंकि तय होती हैं, और इशारा कहा जाए या जो है उनकी जानिब से तजवीज़ कहा जाए, पैगाम कहा जाए, वो क्या है, पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान को बदनाम ना होने दिया जाए। एक तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया, और दूसरा कहा कि अफवाज पाकिस्तान को बदनाम ना होने दिया जाए। जनाब एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम, अब आप ये भी ज़हन में रखिए कि मौसूफ का ताल्लुक नून लीग के साथ रहा, बाकायदा तौर पर उनके प्लेटफार्म से ये सियासत करते रहे, उनके सेनेटर भी रहे, और ज़ाती तौर पर मैं खुद कई मरतबा इनका इंटरव्यू पार्लियामेंट हाउस के बाहर कर चुका हूँ। नून लीग के साथ करीब है, अलायन है उनकी तरफ, और ये जो पैगाम है, हम इसमें ये तो नहीं कहेंगे ये नून लीग की तरफ से पैगाम है, बतौर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के है। लेकिन कहा क्या उन्होंने, पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए, अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतलका फोरम्स मौजूद हैं, यानी मुतलका फोरम्स के अंदर जाएं। इन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा जनाब कि हम पाकिस्तान के हमदर्द हैं, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रिटायर्ड एहलकारों के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं, शोधा के लवाकीन के मसाइल हल के लिए फोरम मौजूद हैं। हम चाहते हैं कौमी सलामती पर ठेस ना आए, किसी एक पार्टी को 2/3 अक्सियत होनी चाहिए और वह पार्टी मंशूर पर अमल करे। यहाँ पर एक सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सियत मिल गई तो उस 2/3 अक्सियत को किसने रोका? आप भी तो उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि जब तक किसी जमात के पास 2/3 अक्सियत नहीं होगी, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। और फिर उन्होंने कहा 2/3 अक्सियत हासिल करने वाली जमात सबको साथ लेकर चले। अब इसके अंदर दो पैगामात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सियत तो मिली, लेकिन इमरान खान बाकी सब 7 जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह कहा जाए कि इमरान खान सख्त हैं, या वो सियासत नहीं कर रहे, या वो मानते नहीं हैं? देखा तो यह जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी आम आवाम के साथ गुज़श्ता 2 बरसों में हुआ क्या। पहले तो वो तमाम तर चीज़ें सामने लाई जाएं कि जो किरदार अदा किया इमरान खान के खिलाफ खुफिया हाथों ने, सहूलतकारों ने, कैसे इमरान खान की हुकूमत गिराई,
کس طرح سے بیرونی سازش ہوئی اور کس طرح سے خفیہ ہاتھوں کا کردار تھا، مافیا کا، ہینڈلرز کا، سہولتکاروں کا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا کردار تھا۔ اب اگر یہ کہتے ہیں آپ کہ عمران خان انہیں ساتھ لے کر چلے تو کیا وہ تمام تر معاملات کو قبول کر کے پہلے معافی مانگیں گے کہ جو کچھ پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے گزشتہ 2 برسوں کے اندر کیا۔ وہ کہتے ہیں جناب 2/3 اکثریت والی جماعت سب کو ساتھ لے کر چلے، یعنی انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ عمران خان کو 2/3 اکثریت تو ملی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں، جو میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ قومی حکومت۔ اچھا، انہوں نے کہا جناب پاکستان کے سپہ سالار کو بدنام کرنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈوں کی مذمت کرتے ہیں، آئے روز پاک فوج کے جوان ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستانی فوج کے نوجوان آئے روز جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہماری سر آنکھوں پہ ان کی قربانیاں، ہم ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں، ملکی اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن یہ جو 2 چیزوں کو لنک کر دیا گیا، دیکھا جائے کہ پاکستان کے سپہ سالار کو بدنام کون کرتا رہا ہے ماضی کے اندر۔ کیا جو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے وہ پاکستان کے سپہ سالار نہیں تھے؟ جب وہ پاکستان کے سپہ سالار تھے اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری اور پوری یہ دونوں سیاسی جماعتیں پاکستان کی آرمی اداروں کے خلاف کیا زبان استعمال کرتی رہیں؟ کیا ان کے اوپر آپ نے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس کی؟ یہاں پر تو عمران خان نے اس قسم کی کبھی کوئی نام لے کر بات ہی نہیں کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی خدا نخواستہ ان کے خلاف، تو وہ تو پہلے بھی عمران خان کہہ چکے، ابھی بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کسی انڈیویجول کی کسی بات کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑا جا سکتا۔ انہوں نے آگے چل کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب کہ شکایات پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یعنی وہی جو شکایات ہیں دھاندلی کی، سب کو آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے۔ نون لیگ کے رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق تک کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، باقی لوگوں کو بھی شکست برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اگر تو شکست ہوئی ہے تو واقعی برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کو واقعی شکست ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو شکست نہیں ہوئی، بلکہ ان کے جیتے ہوئے حلقوں کے اندر نتائج جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن کے نتائج قبول کرے، افواج پاکستان اور عدلیہ کو بدنام نہ ہونے دیا جائے، اگر نتائج پر تحفظات ہیں تو متعلقہ فورم موجود ہیں۔ اب اصل خبر اس کے بعد، اگر براہ راست بات ممکن نہیں تو پس چلمن بات بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئیں، دوبارہ یہ بالواسطہ پیغام کہ ہم آپ کے ساتھ بالواسطہ بات اور مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی اس قسم کی بات نہیں بتاتا، نہ اس کے اوپر کرتا ہے۔ اس فورم سے ایکس سروس مین سوسائٹی کی جانب سے یہ کہنا کہ اگر براہ راست بات ممکن نہیں تو پس چلمن بات ہو سکتی ہے، یہ ایک آفر ہے، سیدھی سادی صاف بالکل پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو، تمام لیڈرز اور اداروں کو یہی مشورہ ہے، ماضی کو بلا کر آگے بڑھیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ پھر وہی بات ہے کہ جناب آپ ان معاملات کو ختم کریں، آپ ان معاملات کو بس کر دیں۔ اور اب معاملہ کہاں چلا گیا ہے؟ پہلے تو یہ تھا جو عمران خان کو بار بار پیغام بھیجے جا رہے تھے کہ جناب آپ 9 مئی اور دیگر معاملات، ان کے اوپر تو آپ اپنی طرف سے سزائیں بھی سنا چکے، باقی سب کچھ بھی کر چکے، تو اب کیا ہے جس کو بلا کر آگے بڑھنا ہے؟ یہی پیغام ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ تمام لیڈرز اور اداروں کو یہی مشورہ ہے، ماضی کو بلا کر آگے بڑھیں، یعنی انہوں نے پاک فوج کو بھی یہی کہا اور عمران خان کو بھی کہا، اور درمیان میں کوئی راستہ کھولنے کی بات کی جس میں انہوں نے ایکس سروس مین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ راستہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اب یہ بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ بلکہ جو ہے وہ، کیونکہ خبر رپورٹ بعد میں ہوئی، عمران خان بات کیا کر چکے تھے وہ پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ واضح کر چکے تھے عمران خان، اور انہوں نے جب گفتگو کی آج جو ہے وہ صحافیوں سے اڈیالہ جیل کے اندر، تو اس کے اندر بھی ایک بڑا واضح پیغام تھا، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہی تھا جناب کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا جائے گا۔ عمران خان اس سے پہلے بھی آئینی اور قانونی آپشن استعمال کر چکے ہیں تمام، اور اب بھی وہ قانونی اور آئینی آپشن ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان ایک بڑے سیاستدان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، پہلے بھی دیا، ابھی بھی۔ انہوں نے کہا جناب کہ غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہوں گے، وزیر اعظم کے لیے بھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا، ان کے علاوہ تمام جماعتوں سے بات کرنے کی انہوں نے ہدایت کر دی ہے، بشمول اس کا یہ مطلب ہے کہ جے یو آئی فے بھی شامل ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا جو ایک موقف ہے سیاسی، اس میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کسی قسم کا
کوئی اتحاد جو ہے وہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جن کو لے کر آئے ہیں وہ سب سے بڑے منی لانڈر ہیں، کیونکہ یہ وہ تینوں جماعتیں کون سی ہیں جن تینوں جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے ملک میں معاشی استحکام آتا ہے، لیکن ان انتخابات سے ملک میں معاشی عدم استحکام آئے گا۔ جس قسم کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، نواز شریف اور مریم نواز الیکشن ہار چکے ہیں۔ نواز شریف کے پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماضی میں چھوٹی موٹی دھاندلی ہوتی تھی، اتنی بڑی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا میسج کہ معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر عمران خان لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عمران خان موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب بھی وقت ہے اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ اگلی بات مزید بڑی اور اہم ترین، خاص طور پہ جو تصدیق زرداری اور شہباز نے کی، اس سے پہلے بڑی ڈیولپمنٹ، سندھ ہائی کورٹ نے 40 سے زائد حلقوں کے نتائج کے خلاف دائر جو درخواستیں ہیں وہ نمٹا دیں اور کہا کہ معاملات کو وہ لے جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بھی یہ بات کر چکا کہ وہ معاملات کو کہاں لے جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس دوران جماعت اسلامی اور MWM سے اتحاد کی بات کی، جس پر جماعت اسلامی KP کے امیر نے کہا کہ ابھی فی الحال جو ہے وہ ہمارا اتحاد نہیں ہوا، جواب آیا ہے، لیکن مشاورت کے بعد ہم جو ہے وہ حتمی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دیں گے۔ JUI فے، انہوں نے بھی اہم ترین ڈسیژن کیا مولانا فضل الرحمان نے کہ ان کی مجلس عاملہ نے حکومت میں شامل نہ ہونے کی تجویز جو ہے وہ دے دی ہے، اور کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے قائل کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھیں اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی قائل کریں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا کہ یعنی عمران خان کو حکومت جو ہے وہ بنانے دی جائے۔ لیکن کیا اس وقت جو نتائج ہیں اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نشستیں ہیں؟ نہیں، کیونکہ ابھی تو وہ 93 پہ کھڑے ہیں، انہیں 133 نشستیں چاہیے، ان کی نشستیں دھاندلی کے ذریعے غائب کی جا چکی ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ آئے گا اور انہیں نشستیں واپس ملیں گی؟ اب یہ ہے معاملات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، یعنی اس JUI کے اس مجلس عاملہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ملک دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا سکتا ہے۔ دوسری طرف جنگ جیو گروپ نے بالکل اپنے پرانے طریقہ واردات کے مطابق جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا، جیسے ابھی انہوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ وہ جناب مخالفین کے خلاف بدزبانی کے لیے مشہور ہیں اور وہ بڑی انوکھی منطق دیتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں اور یہ سارے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ اپنا ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بدزبانی کے لیے کتنے مشہور ہیں۔ اور شہباز شریف نے مسعود نوان سے ملاقات کی، انہیں اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ان کی مجلس عاملہ نے کہا کہ نہیں جناب، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ پہلے مرحلے کے اندر کم سے کم وہ کیبنٹ کے اندر شامل نہیں ہو رہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ کہ نواز شریف کو کیونکہ صاف سمجھ آ گئی کہ اب تو زرداری صاحب صدر ہوں گے، ان کی بڑی بےزتی ہو جائے گی اور وہ سیٹ بھی ان سے کسی وقت بھی جا سکتی ہے، اور وہ جو بڑا کہتے تھے کہ جناب چوتھی دفعہ وزیر اعظم یہ وہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں پیچھے، اور انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر کر دیا، نامزد یہی ہونا تھا۔ اور وہ جو آئے تھے نا بڑے کہ جب میں واپس آؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا فلاں کروں گا، تو شہباز شریف کی حکومت تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی PDM2 کی طرف معاملات پھر ایک دفعہ۔ اور مریم نواز کو خیر اضافی طور پہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، یعنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو مریم کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلی تھیلی سے باہر آ گئی ہے۔ اسی طرح جناب انہوں نے PP MKM کاف لیگ IPP کو بھی ساتھ ملانا ہے، ان کو بھی دینا دلانا ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز نے بلاول کا شکریہ بھی ادا کیا، ساتھ منتیں بھی کی، اور پھر باپ کو بھی کال کر دی کہ آپ کو بھی جناب ہم شامل کرتے ہیں۔ اچھا، پھر جناب جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ PTI کی خواہش ہے کہ ہمارے جو جیتنے والے ہیں وہ جو ہے وہ شامل ہوں، اور کہ ہمارا اگر ایک ممبر بھی نہ ہو تو بھی PTI کے آزاد امیدوار جماعت اسلامی میں شامل ہو کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ابھی ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ابھی ہم جو ہے کو مطلب یہ ٹیلی فونک گفتگو سے نہیں ہوتی، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر آگے جا کے سوچ رہے ہیں۔ اس دوران پھر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جماعت اسلامی کی سیٹیں ہو گئی واپس، تو ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ کیا آپ تو ان کے پاس سیٹیں نہیں رہیں، ان میں شامل ہو سکتے ہیں، جس پر رائے سامنے آئی ہے کہ پارٹی کی اگر کوئی سیٹ بھی نہ ہو لیکن وہ رجسٹر ہو، الیکشن میں حصہ لیا ہو، تو اس کے اندر آزاد امیدوار جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جناب ہو گئی بڑی ڈیولپمنٹ اور اس کے اوپر رائے بھی آ گئی۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں جناب ہم اس تصدیق کی طرف، کیونکہ تحریک انصاف کو مفاہمت کے عمل میں شرکت کی دعوت، جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ شرکت کی دعوت کس طرح سے دی گئی۔ یہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یہ دیکھ لیں، اس کے آخر میں ہم یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شرکت کی دعوت ہوئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کہ جناب کیسے
جو ہے وہ بات کر لی گئی، شرکت کی دعوت دی گئی۔ شرکت کی یہ دعوت جو ہے وہ بیسیکلی آصف زرداری اور شہباز شریف صاحب ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے، ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے، اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن، اس کامنالٹیز لے کے ہم چلیں، اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں، تاکہ پاکستان کو کامیاب کرائیں۔ مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیولوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں۔ ہم کہ جو پریزیڈنٹ زرداری نے بات کی، forget and forgive، فرگیٹ اینڈ فرگیو، forgive and forget، معاف کر دیں۔ آئیے اس قوم کی فلاح کے لیے، اپنے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے لیے، ان کی جو صورتحال ہے اس ملک کی، اس کے لیے ہم تمام اختلافات کو بھلا کر اکٹھے ہوں اور اختلافی مسائل کو دفن کریں، قدورتیں ختم کریں، اور پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنی ذات کو ملکی مفاد کی خاطر قربان کریں، انا کا مسئلہ ختم کریں، forgive and forget، and let us have this charter of reconciliation۔ چارٹر آف ریکنسلیشن، فرگیو اینڈ فرگیٹ، اور زرداری نے کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے کہہ دیا معاف کر دیں پلیز، عمران خان کو کہہ دیا۔ تو جناب یہ تھی بڑی ڈیولپمنٹ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔